वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफजुल अमल होगा। मुल्क भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। ये अगर टाइम ऑब्जर्व हो तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, एक तरफ हुकूमत बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल को काबू करने के लिए कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ अहम इत्तेहादियों के साथ सियासी मामलात पर डेडलॉक इस वक्त कायम है। कराची में वजीर आजम शहबाज शरीफ के भेजे हुए वफ्द के MQM और पीपल्स पार्टी से मुलाकात की ताकि बल्दियाती इंतखाबात में हल्का बंदियों पर MQM के तहफ्फुजात को दूर किया जा सके। इस हवाले से आज बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमने MQM के साथ मिलकर काफी चीजें हासिल की है। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे जरूर, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीजें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते। हमारा एक एग्रीमेंट है MQM के साथ और हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम चले। तो हम तो हर चीज में, हर मौक़िफ़ पे MQM के साथ दूसरी जमातों के साथ मिलके चलने के लिए तैयार हैं। ये जो ताहिया डिले है हमारा इलेक्शंस के, इस पे हमारे कुछ एतराज़ात हैं जिस पे हम बातचीत करते रहेंगे। ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी दादू में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नाजरीन, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होने हैं। इससे पहले MQM नई मर्दमशुमारी और उसके मुताबिक हल्का बंदियां चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक ये एक लंबा अमल है और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर सकता है, सूबाई हुकूमत नहीं। ये उनका मैंडेट नहीं, ये कम अज कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना मौकफ है। ये खतरा है कि अगर इस बार MQM की बात ना मानी गई तो उसके 7 मेंबर वफाकी हुकूमत का साथ नहीं देंगे, जिसके बाद इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी और एक डोमिनो इफेक्ट भी शुरू हो सकता है, चूंकि अख्तर मेंगल साहब भी कह चुके हैं कि वो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत से खुश नहीं है। अब ये डेडलॉक कैसे हल होगा, इस हवाले से हमने दावत दी है नादिया नकी साहिबा को, जो सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन हैं और कराची के मामलात के ऊपर जो है गहरी नजर रखती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें ज्वाइन करें तैमूर तालपुर साहब, जो सूबाई वजीर जंगलात हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और MQM की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अबू बकर, जो कौमी असेंबली के मेंबर हैं। अबू बकर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब, जो मेन डेडलॉक है वो 73 कंस्टिट्यूएंसीज को लेके है कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर। उसके अलावा जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसके हवाले से तो आप मुतमईन हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कम देर के अंदर मर्दमशुमारी कैसे होगी, हल्का बंदियां कैसे होंगी? नहीं, देखें, इसमें दो चीजें हैं। मर्दमशुमारी एक अलहदा चीज है और 140A का जो एक मामला है वो अलहदा है और डीलिमिटेशन का अलहदा। ठीक है। इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन जो कराए जाए उसमें जो डीलिमिटेशन के जरिए तकरीबन 75 से ज्यादा यूसीज का इजाफा किया गया है और उसमें हमारे तहफुजात ये हैं और उसके लिए हम अदालतों में भी गए हैं और अदालतों में जाने के बाद जब PDM के साथ हमारा मुआहदा हुआ तो उसमें इस चीज को शामिल किया गया कि इस तरह से ये चीजें हुई हैं, लिहाजा इसके ऊपर इसको दोबारा से रिविजिट किया जाए। तो हमारा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि जो यूसीज हैं उसमें कहीं पे 30,000 पे यूसी बनाई गई हैं और कहीं पे 90,000 पे एक ही शहर के अंदर। अच्छा, इस केस को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है। जो 3 रुकनी चीफ जस्टिस और उनके साथ 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने भी इस चीज को रियलाइज भी किया था और ये कहा कि हाँ, वेरिएशन अगर कहीं पे होती है आबादी के अंदर तो वहां पे 10%, 5% की तो वेरिएशन हो सकती है, लेकिन 30,000 और 90,000, इसका मकसद ये हुआ कि एक जगह पे एक यूसी 30,000 पे और उसी जगह पे 90,000 का मकसद है कि 3 यूसी एक तरफ एक बराबर होगी और एक यूसी। जब इस यूसी को इख्तियारात दिए जाते हैं, वसाइल दिए जाते हैं, फंड्स दिए जाते हैं, तो यानी कि 30,000 के नफूस वो पे तो हम आपकी बात समझ गए। तो डेडलॉक कहाँ खड़ा हुआ है इस वक्त?
تو اسی پہ ہم نے بات کی ہے کہ اس کے اوپر اس الیکشن کو آگے بڑھایا جائے. دیکھیں سیلاب کی بنیاد پہ بھی تو الیکشن آگے بڑھا ہے نا. یہ الیکشن دو مرتبہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آگے بڑھایا جائے، اور اس دوران آپ کیا چاہتے ہیں کہ پھر سے یہ جو یوسیز ہے 75 جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ 75 یوسیز ان کے اندر مردم شماری پھر سے ہو، ڈی لمیٹیشن پھر سے ہو، ایگزیکٹلی کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہم مردم شماری کی بات ابھی نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری کے لیے تو فنڈ بھی رکھا گیا ہے، اور وہ مردم شماری تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کراچی شہر کا، اور پیپلز پارٹی بھی اس بات پہ متفق ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈی لمیٹیشن جو ہے اس کو فوری طور پہ یہ جو 70 یوسیز بڑھائی گئی ہیں، یا تو آپ ایکول ڈسٹریبیوٹ کر دیں کہ کراچی کی جتنی یوسیز ہے ایک رکھ لیں کہ 40 سے 45 ہزار کے درمیان ہو، یا 30 سے 35 ہزار. اگر 30 سے 35 ہزار پہ آپ رکھ رہے ہیں تو پھر جہاں 90 ہزار کے اوپر یوسی بنائی گئی اس کو بھی آپ 30 سے 35 ہزار پہ لے آئیں. اگر آپ 90 ہزار پہ رکھتے ہیں تو پھر ہر جگہ ہر یوسی 90 ہزار پہ بنا دی جائے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جرمنڈرنگ ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کو ختم کر دیں، اور اس کے بعد الیکشن میں آئیں، الیکشن کرائیں. میں کہتا ہوں 15 جنوری تو دور کی بات ہے، آپ 10 جنوری کو کرا دیں. چلے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. تیمور تالپور صاحب آپ نے بات سنی، انہوں نے بڑی جو ہے تفصیلاً اپنی بات کی ہے. تو وہ ہلکے بندیوں کی بات کر رہے ہیں، سینسس کی بات تو وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ آپ ذرا سا ڈیلے ہو سکتا ہے الیکشن، اگر آپ کے اہم اتحادی ہیں اور وہ آپ سے اتنا ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نہیں ہوا تو ہم پھر سینٹر کو بھی چھوڑ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں نہ ایم کیو ایم کے لیے پاسبل ہے پی ڈی ایم کو چھوڑنا، اور نہ ہی کسی اور جماعت کو ہے. کوئی بھی سلجھاوا سیاستدان اس ٹائم پر ایسی بات نہیں کر سکتا. تو دس از سم تھنگ دیٹ از ناٹ پاسبل. ہمیں 1 سال اس حکومت کو چلانا ہے. اگر ہمیں اپنے ملک کا، اس کے اکنامک پالیسیز کا، اس کی اکنامک اسٹیبلٹی کا ہمیں خیال ہے، تو دین وی کین ناٹ ایون تھنک آف واٹ از. بٹ تیمور صاحب، واٹ از جو یہ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں، واٹ از سو ان ریئلسٹک، ان ریزنیبل اباؤٹ اٹ؟ میں اسی پہ آ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر صورت ایم کیو ایم کو کھونا نہیں چاہتے. ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے، جو ریٹن کمٹمنٹس تھی، ہم نے وہ بھی تقریباً ساری پوری کی ہیں. ہم نے جو وربل باتیں کی تھی وہ بھی کافی حد تک، جو اس ایگریمنٹ اس میں بھی ہم نے کافی حد تک ایم کیو ایم کا ساتھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے. بات ہوتی ہے نیت کی، نیتاً ہم ان کے ساتھ ہیں اور سچے ہیں. اور سیکنڈلی سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہمیں بہت اسٹرکٹ ڈائریکٹیوز ہیں پریزیڈنٹ زرداری سے کہ ہر حال میں ایم کیو ایم کو ہمیں خوش رکھنا ہے. تو ایک جو ایرر آ رہا ہے، اور ایک جو بیچ میں سمجھ آ رہی ہے بات کہ کوئی ہماری طرف سے کوئی جان کے ایسا کچھ کیا جا رہا ہے یا ہم ان کے ساتھ نہیں، مگر اختلاف کہاں ہے تیمور صاحب؟ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کی اسپیسیفکلی یہ ڈیمانڈ ہے تو آپ کا ان سے اختلاف کہاں ہے؟ کیوں نہیں یہ یوسیز ان کی ہلکا بندیاں پھر سے ہو سکتی؟ سمپل سوال. بالکل ان سے اختلاف نہیں کرتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز میں متحدہ قومی موومنٹ کو فائدہ ہوگا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یا پی ڈی ایم کو بھی برابر کا فائدہ ہوگا. تو ہم ان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں. جو ایشو ہے وہ ٹائم لائنز کا ہے. کیا اتنی ٹائم لائنز میں یہ سب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سب چیزیں کورٹ ہمیں کرنی دے گی؟ اگر ہمیں الیکشن ڈیلے کرنی پڑتی ہے تو کیا ہم جو لیگل آرڈرز ہیں اور جو کورٹ کے ٹائم اس حساب سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پر میرے خیال سے میں اور میرے بھائی آپ سے یہاں پر بات کریں، پر ہماری قیادت آپس میں رابطے میں ہے، اور ان کا کوئی نہ کوئی سلیوشن انشاءاللہ تعالیٰ نکل آئے گا. شاید ابھی تک نکل. ٹھیک ہے نادیہ، آپ نے دونوں کی بات سنی. آپ سمجھتی ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ آسان ہوگا اس مسئلے کا حل نکلنا؟ کیونکہ ایک طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ کم از کم فیڈرل کیپٹل کے اندر جو ہے عدالت نے حکم دیا کہ نہیں جی آپ نے 31 دسمبر کے اندر ہی اسلام آباد کے اندر جو ہے بلدیاتی انتخابات کرنے ہیں. تو دا کورٹ ایک پریسیڈنس ہے کہ جی کورٹ جلد از جلد انتخابات کا حکم بھی دے دیتا ہے کہ وقت پہ ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں یہ معاملہ ہلکا بندیوں کا آج کا نہیں ہے، یہ پہلے کا ہے. اور یہ سوال ایم کیو ایم کی جو حریف جماعتیں دوسری یہاں پر ہیں سندھ میں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے اس وقت یہ کام کرا سکتی تھی جب رجیم چینج ہو رہا تھا. وہ کہہ سکتی تھی کہ آپ پہلے یہ ایک کام کر دیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے آخر میں متحدہ قومی موومنٹ نے فیصلہ کیا تھا، and they took a lot of time to do that. اس وقت مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے یہ ایک جینیون مسئلہ ضرور ہے،
لیکن پیپلز پارٹی بھی دیکھ لیجئے کہ کل جو ملاقات ہوئی ہے وہ لاکھ آپ کے سامنے آج کوئی بھی بات کی ہو، جو آج ورکرز اجلاس بھی ہوا خالد مقبول صدیقی صاحب کا، لیکن پیپلز پارٹی نے میری اطلاعات کے مطابق بڑا پازیٹیولی یہ میٹنگ رہی ہے اور 2 دن کا وقت لیا ہے کہ وہ اپنی قیادت نے ان کی کہا ہے کہ ہم اپنی جماعت میں بات کر کے اس کا حل نکالیں گے، کیونکہ منیزے اس وقت میرے خیال سے دونوں جماعتوں کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا، بالکل ٹھیک اسی طرح جس طرح پی ایم ایل این کو سوٹ نہیں کرتا، اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ڈیلے ہو۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایم کیو ایم بھی اس وقت الیکشن نہیں چاہتا اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اس وقت الیکشنز نہیں چاہتی؟ بالکل، دیکھیں میرا تجزیہ یہ ہے کہ بالکل اس وقت الیکشن اس لیے متحدہ قومی موومنٹ نے تو دیکھیے جس طرح سے سکور کیا بائی الیکشنز میں ان کے سامنے ہے، اس وقت ان کی انضمام کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا کہ ایک اگر انضمام ہو جاتا ہے ان کے تمام دھڑوں کا تو ایک مضبوط جماعت کا ووٹ بینک مل کے تو شاید کچھ سکور کر لے، اور پھر ان کی سیاست کا بیس دیکھیں، شہری علاقے ہیں سندھ کے، اگر وہاں پر ان کا سکور اچھا نہیں آئے اور بلدیاتی انتخابات میں تو پھر یہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے ایک سیاسی لاس ہوگا۔ دوسرا، میری اطلاعات کے مطابق جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں یا جو آزاد میں کہوں رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ اس وقت کون سی جماعت کہاں کھڑی ہے، تو اس کے مطابق تحریک انصاف کو زیادہ سیٹیں ملنے کی ہیں۔ اچھا، تو کیا یہی وجہ ہے نادیہ کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگا رہے ہیں کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جتنے مختلف دھڑے ہیں ان کو جوڑا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے؟ لیکن سیاسی طور پر سیاسی جماعتیں کیا چاہیں گی؟ اس وقت تحریک انصاف کو تو نہیں لانا چاہیں گی، پی ڈی ایم چاہے گی کیا وہ اور اس میں شامل جتنی جماعتیں ہیں ان کا فائدہ ہو، تو یہ اسی لیے ظاہر ہے، ورنہ دیکھا جائے تو متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست اور پیپلز پارٹی کی سیاست سندھ میں کم از کم اگر ایک دوسرے کے خلاف ہوگی تو زیادہ ان کی ظاہر ہے ان کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر ساتھ ساتھ ہوگی تو نقصان ہوگا۔ لیکن اس وقت جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کلین سویپ نہ کرے، ورنہ جو نمبرز آ رہے ہیں اس کے مطابق تحریک انصاف کی سیٹس جس طرح ہوں گی تو پھر میئر ان کا بن سکتا ہے، سیکنڈ فالوڈ بائی پیپلز پارٹی، تھرڈ جماعت اسلامی کا نمبر ہے، اور ایم کیو ایم بالکل لاسٹ میں آ رہی ہے، تو یہ پریشانی اپنی جگہ ان کو بہت زیادہ ہے، یہ مانے نہ مانے لیکن ان سے پوچھ لیتے ہیں، مانیں گے تو نہیں، مگر ابو بکر صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے دھڑوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو کیا ضرورت پڑ گئی؟ پہلے تو آپ لوگوں کے بڑے اختلافات تھے، تو ظاہر ہے اگر آپ اب دھڑے اکٹھے کر رہے ہیں تو آپ الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں نا، تو کیا آپ الیکشنز کے لیے تیار بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس حوالے سے دیکھیں، دھڑے جہاں تک اکٹھے کرنے کی بات ہے، آپ ہمارے تمام خالد مقبول صدیقی کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں، ورکرز اجلاس ماضی میں 2 سال کے ریکارڈ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر پروگرام میں، ہر جلسے میں جو کارکنوں کا ہو یا ذمہ داروں کا، کھلے دل سے ہم نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی اس ایم کیو ایم میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے راستے کھلے ہوئے ہیں، ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر یہ تجزیہ کہ شاید آپ اس وقت الیکشنز ہے، نہ چاہیں، آپ ڈیلے کرنا چاہیں، چونکہ آپ کی جو ماضی میں کارکردگی رہی ہے بائی الیکشنز میں وہ بھی کوئی اچھی نہیں رہی، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ میں نے تو منیزہ آپ سے کہا کہ آپ یہ ڈی لمیٹیشن کے مسئلے کو حل کرا دیں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اور اگر پھر بھی ہم راہ فرار اختیار کریں تو پھر آپ بھی بیٹھیں اور ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو پھر یہ حق ہوگا ہم سے یہ سوال کرنے کا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو 2-3 چیزیں ہیں، جیسے 140A کے حوالے سے بات کی، ہم 4 سال سپریم کورٹ میں جا کر لڑتے رہے، اور چیف جسٹس جو سابقہ تھے وہ جاتے جاتے آخری 1 دن پہلے انہوں نے اس حق میں، تو وہ اختیارات ہم نے وسیم اختر صاحب کے لیے تھوڑی مانگی تھی، ہم نے تو کہا کہ پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی میئر ہو اس کے پاس، اور پوری دنیا میں ایسا ہے، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کی جو اصل ایسنس ہے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ کون سمجھے گا، ہماری تو جماعت ہی گلی کوچے کی جماعت ہے، ہمارے یہاں تو آج قطع کلامی معاف ابو بکر صاحب، آپ نے جمہوریت کی بات کی، جو پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی گورنر جو ہیں وہ بالکل ان کانسٹیٹیوشنل انہوں نے قدم اٹھایا، اور انہوں نے سیاست کی گورنر ہاؤس کے اندر، اور مختلف جو دھڑے ہیں ایم کیو ایم کے ان کو جوڑنے کی کوشش کی، تو وہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ وہ اپنی ایک اوتھ جو انہوں نے لیا ہوتا ہے اس سے ہٹ کے سیاست کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے اندر؟
دیکھیے ایز اے گورنر وہ ہمارے پہلے ڈپٹی کنوینر بھی تھے. ایز اے گورنر وہ اگر ایک کوشش کر رہے ہیں اس شہر میں بہتری لانے کے لیے, اس شہر کے اندر جو دوریاں ہیں اس دوریوں کو ختم کرنے کے لیے, تو یہ تو مثبت اقدام ہے. اور کیا ان کے جب گورنر تھے تو کیا ان کے گورنر اس طرح کے وہاں پہ اقدامات نہیں کرتے تھے؟ وہاں پہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. ابو بکر صاحب یہ تو بات ہے نا, ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. یا تو کانسٹیٹیوشن کے تحت چلیں یا نہ چلیں. چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں. تیمور صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. یہ جو نادیہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کے پاس کافی وقت تھا اور پہلے سے ایم کیو ایم جو تھی, بلکہ جب انہوں نے آپ کے ساتھ آ کے ہاتھ ملایا اور کہا کہ جی ہم اس حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, پی ڈی ایم کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے تھے, جس کے اندر جو پہلا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ایک فیصلہ ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اب اتنا وقت آپ کو کیوں لگا؟ کافی مہینے گزر گئے ہیں, آپ نے تو ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا ہوا تھا. دیکھیں پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی کوئی معاہدہ نہیں تھا جو ہم نے کیا تھا, ایک ہی پوائنٹ نہیں تھا, بہت سی چیزیں تھیں. ہم نے بہت سی چیزوں پہ کام کیا, ہم نے بہت سے ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس تھیں وہ ہم نے پوری کی ہیں. تو ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. پلس ہمیں جو ایشو تھا وہ ہماری طرف سے تھا. ہمارا پہلا جو ایشو تھا وہ تھا سینسس کا, ہم اس پہ لڑ رہے تھے. اب اس پہ کوشش کر پر ٹائم ہمیں نہیں ملا, پہلی بات. دوسری بات, ابھی نادیہ نے بات کی کہ ہم شاید گھبرا رہے ہیں اور ہم شاید الیکشن سے دور جا رہے ہیں. تو یہ بات پہلی تو بالکل صحیح تھی نادیہ کی کہ بالکل بہت مثبت میٹنگ ہوئی ہے اور تقریباً کافی چیزیں سارٹ آؤٹ ہوگی. ویل فائنڈ آؤٹ ویز آف ہاؤ ٹو کلیئر اٹ آؤٹ. جو دوسری انہوں نے بات کی کہ ہمارا جو ہے الیکشن سے دور بھاگنے کا موڈ ہے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ اگر ذرا غور کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی نیشنل اسمبلی کی 2 بائی الیکشنز میں کھڑی ہوئی تھی اور بڑی لیڈ سے ہم نے یہاں پہ عمران نیازی کو ہرایا, اور وہاں پر بڑی لیڈ سے ہم نے عمران نیازی کے ٹیلنٹ کو ہرایا. اور یہ بھی آپ ضرور ذہن رکھیں کہ جو پچھلی فیز ہوا تھا بائی الیکشن کا, اس میں 95% سیٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھائی ہے. تو ہم چاہتے ہیں میرا تو سوال یہ تھا کہ آپ نے جو انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جی آپ حلقہ بندیاں ان کو ٹھیک کریں, اور یہ بہت پہلے سے ان کا مطالبہ تھا, اتنا ٹائم کیوں لگا اس مطالبات پہ پورے اترنے کا؟ تو وہ اس کا جواب آپ نے شاید مجھے نہیں دیا. میں اس کا یہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک صرف مطالبہ نہیں تھا یا 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں تھی, بہت سارے ایم کیو ایم کے ایجنڈاز تھے, بہت سارے. مگر پہلے نمبر پہ تو یہی تھا. تو پہلے نمبر پہ تھا, پر جو چیزیں کچھ ذرا ڈویبل زیادہ تھی ہم ان کو کرتے رہے ہیں, اور ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس. آئی ایم شیور ایم کیو ایم راضی ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی اس کا حل. کیا چیلنجز ہیں ویسے آپ کے سامنے؟ آپ کیوں نہیں یہ جو 75 یوسیز ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں, ان کو آپ کیوں نہیں پھر سے ان کی حلقہ بندیاں کر سکتے؟ سب سے بڑا چیلنج آپ کے سامنے کیا ہے؟ اگر اس ٹائم پیریڈ میں ہم میرے سب سے بڑا جو پیریڈ ہے ٹائم پیریڈ کا مسئلہ ہے, اور دوسرے نمبر پہ کورٹس کا مسئلہ ہے. اگر کورٹ ہمیں ٹائم دیتی ہیں اور ہم کر لیتے ہیں کچھ, ہم نے 2 دن اسی لیے ابھی رکھے ہیں بیچ میں کہ ان 2 دن میں ہم کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیں گے. اور ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کچھ چیزوں پہ ایم کیو ایم کا پہلے ذرا زیادہ زور تھا اور اس پہ ذرا کم زور تھا, تو اب وہ کم ہو گیا تو ہمارے بھائیوں کا اس پہ بھی زور زیادہ ہو گیا, تو اس کا راستہ نکل آئے گا انشاءاللہ. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی راستہ نکال ہی لیتی ہے, مگر نادیہ لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارک, بالکل میرے پاس کم وقت رہ گیا ہے, اس کا براہ راست اثر سینٹر کی سیاست کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر متحدہ قومی موومنٹ واقعی نکل جاتی ہے کولیشن سے اور عمران خان صاحب یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم تو پارلیمنٹ کا رخ واپس کر رہے ہیں, تو عارف الوی بھی گورنر پنجاب کی طرح یہ کہہ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ اب آپ اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائیں. تو پھر اس کیس میں کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ کولیشن کو ساتھ رکھنے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے تیمور تالپور صاحب صحیح بتائیں گے کہ شاید ایس ایل جی 2013 کے سیکشن 15 کو اگر آپ لوگ نکال دیں یا اس کو ریورس کریں گے تو آپ یہ ایک راستہ نکالنے کو ہے. بہت بہت شکریہ نادیہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابو بکر صاحب, تیمور تالپور صاحب. ناظرین, جس طرح کہ نادیہ نے کہا کہ جو سندھ کے اندر ہو رہا ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ سینٹر کے اوپر پڑے گا, مگر پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا بھی براہ راست اثر سینٹر کے اندر پڑے گا, اور پنجاب میں بھی حالات معاملات ٹھیک نہیں ہیں. ہم رخ کریں گے پنجاب کا وقفے کے بعد. تو یہ جو انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے, یہ آپ سمجھ جائیں کہ انفارچونیٹلی ان کو یہ جس مرضی طرف سے کان پکڑے, سولوشن ایک ہی ہے الیکشنز, اور وہ یہ چاہتے نہیں ہے کیونکہ ڈرتے ہیں. تو یہاں پھنسا ہوا ہے کیچ 22 پاکستان کا. ارلی الیکشنز تو
ہو نہیں سکتے. ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے, پارلیمان میں بیٹھے, اپنا صحیح کردار ادا کرے. 6 مہینے اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان آج بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ملک میں جلد انتخابات ہونے چاہیے. پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے تحت 11 جنوری تک پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کی جا سکتی. تحریک انصاف چاہتی ہے کہ پرویز الہی 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیں. مزے کی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی, وہ واپس لے لی ہے, شاید اس لیے کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے, جس کے لیے انہیں پہلے راؤنڈ میں 186 ارکان کی حمایت حاصل ہونی چاہیے. دوسری طرف مسلم لیگ نون کی صفوں میں ایک پیش رفت اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. مریم نواز کو نون لیگ کی پہلی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے. اب ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ پارٹی کی تنظیم نو بھی کر سکتی ہیں, اور یہ پہلی خاتون ہیں جو سینئر نائب صدر بنی ہیں. مبصرین کے مطابق یہ جو عہدہ ہے اس کے بعد پارٹی اب مریم نواز کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں واسق قیوم عباسی صاحب, پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں, اور ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ واپس لے لی گئی ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا. خلیل طاہر سندھو صاحب اس وقت لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے چیف وپ ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خلیل طاہر سندھو صاحب, آپ کی جانب پہلے آتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو ان کے خلاف, واسق کے خلاف جو آپ نے ایک تحریک عدم اعتماد واپس لیے, ظاہر ہے آپ کے پاس نمبرز نہیں تھے اس لیے واپس لیے. بہت شکریہ مریض. واسق چھوٹے بھائیوں کی طرح, اور ہمیشہ یہ ایک اعتماد اور پیار کا رشتہ ہے. اس سے کوئی سیاسی طور پہ ہم جدھر مرضی ہوں, ظاہر ہے واسق نے اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے, میں نے اپنی کو کرنا ہے, لیکن کوئی وہ پرسنل اینمیٹی کبھی نہ ہے نہ کبھی ہوگی. اس لیے واپس لی گئی ہے, ودرال کی گئی ہیں دونوں. ہم جو فوکس ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں وزارتی اعلیٰ پہ, چودھری فیروز الہی صاحب پہ. میں نے آپ کو نیوز دیتا ہوں, آپ ابھی واسق سے بات ہو رہی تھی, واسق کو پتا ہے, شاید وہ مانے یا نہ مانے, بھائی چھوٹا پھر بھی, لیکن چودھری فیروز الہی کسی صورت بھی ایک تو اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے گا. ہی کین ناٹ سیکیور 186 ووٹ. نہیں, مگر عام اکثریت تو لے لیں گے نا سیکنڈ راؤنڈ کے اندر. ہی نیڈز جسٹ میجورٹی, تو وہ لے لیں گے. آپ سے تو زیادہ نمبرز ہیں. نہیں, سیکنڈ راؤنڈ میں انہیں کو میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو سیکنڈ راؤنڈ آئے گا کب, پہلے کہ اگر 186 ووٹ نہیں لیتے تو پھر نئے چیف منسٹر کے لیے 1 دن کا یا 2 دن کا شیڈول ہوگا, اس پہ پھر کاغذات جمع ہوگی, ان کی جانچ پڑتال ہوگی, اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا. 2 ہوتے ہیں کنٹیسٹنٹ کینڈیڈیٹ, 3 ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بھی 186 نہیں لیتا تو پھر سیکنڈ جو میجورٹی ہوگی, جتنے بھی ووٹ ہوں گے ہال میں بیٹھے ہوئے اس وقت, جو اپنا اسمبلی کا ہال ہے پنجاب اسمبلی کا, اس میں سے جو اکثریت لے گا وہ ہی ول بی کنسیڈرڈ اینڈ ہی ول بی دا چیف منسٹر. میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ, واسق بھائی کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ ایک بڑی بیٹریل گیم ہو رہی ہے. کس کو کہا گیا, ہمیں کیوں کہا گیا کہ آگے جمع کرائیں یہ عدم اعتماد میرے خلاف وٹ ایور, کیوں واپس کیوں لی پھر آپ نے؟ وہ اس لیے کہ اس وقت انفریکچرس ہو چکی تھی. جب گورنر نے آرڈر کر دیا تھا اس وقت ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں آیا تھا, تو ہائی کورٹ کے آرڈر سے پہلے وہ کانسٹیٹیوشنلی وہ انفریکچرس. ٹھیک ہے, سمجھ گیا آپ کی بات. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. آپ نے اس کو ڈٹر کرنے کے لیے جو ہے طریقے عدم اعتماد ان کے خلاف ڈالی تھی. واسق صاحب, آپ نے سن لیا سندھو صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو وہ چھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں, مگر یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہار جائیں گے 11 جنوری سے پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یقیناً سارے کولیگ ہیں اور اس ہاؤس کو مقدم تبھی بنایا جائے جب سب ایک دوسرے کے احترام کے رشتے میں رہیں, اور احترام کے رشتے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ان کانسٹیٹیوشنل کام بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہاؤس کا وقار کبھی گرے. ہمارا آپس کا احترام کا رشتہ تھا اور آگے بھی رہے گا, اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہاؤس جب تک اپنے ریئل, آپ یہ سمجھیں کہ جو اس کا جو ایک ایسنس ہونا چاہیے, کام ورکنگ ایسنس ہونا چاہیے, جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک کام نہیں ہو سکتا. اب مجھے صرف یہ بات بتا دیں کہ آج سے کچھ ماہ پہلے جو لوگوں کو خریدا گیا, ان کی وابستگیوں کو تبدیل کیا گیا, کیا وہ ہاؤس میں کوئی اچھی ریت ڈلی تھی؟ نہیں, مگر آپ کے اندازے میں کتنے لوگوں کو خریدا گیا, آپ کے کتنے لوگوں کو خریدا گیا اس دفعہ یا پچھلی دفعہ؟ اس دفعہ بھی ٹرائی کی جا رہی ہے, کچھ ایسی خواتین ممبر کی طرف سے بات سننے کو ملی ہے, لیکن مزے کی بات یہ کہ ہمارے کتنی خواتین ممبرز, اور آپ نے کہا ٹرائی کی جا رہی ہے, تو کامیاب نہیں ہوئے کیا؟
سو فار کوئی خاص مجھے پتا چلا کہ کوئی خاص ان کی پیش رفت نہیں ہو سکی، کوئی اس پہ کامیابی نہیں ہو سکی. وہ اس وجہ سے کہ عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ لوگوں نے اس کو بائی کیا، مارکیٹ کے اندر نام چلا ہے، 20 میں سے 15 سیٹیں جیتی ہیں، نون کی گورنمنٹ میں جیتی ہے، یہ بہت بڑا. مگر واسق بھائی یہ بتائیے کہ یہ سعیدہ ظاہرہ نقوی ہیں جو پی ٹی آئی کی سیٹ کے اوپر ہی ہیں، مگر یہ ایم ڈبلیو ایم کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، مجلس وحدت مسلمین. انہوں نے تو اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم پرویز الہی صاحب کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو ایک تو آپ سے جو ووٹ ہے وہ پھسل گیا آپ کے ہاتھوں سے. اوکے، بٹ ہمارے پاس 190 نمبرز ہیں، ہمارے نمبر زیادہ ہیں. لیکن جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ اگر لیٹ سپوز ووٹ آف کانفیڈنس میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر ووٹ آف کانفیڈنس میں لیٹ سپوز 2-4 ممبران کوئی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یا پی ڈی ایم کوئی اپنی کوئی سازشی جال پھینک کے اس کو کہنے کی آپریٹ کر لیتے اپنے لیے، تو رن آف الیکشن کے اندر تو پھر بھی نمبر ہمارے زیادہ ہیں نا بھائی. 185 نہ ہوا 186 نہ ہوا تو 85 ہو جائے گا. اور رن آف الیکشن مین یہ اس شام کو بھی ہو سکتا ہے، یہ اگلے دن صبح بھی ہو سکتا ہے. اور چونکہ پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی ہے تو اس میں 2 ہی جماعتوں کے 2 ہی مین کینڈیڈیٹ ہوں گے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ دے دے، بیکاز وہ تو پنجاب میں ان کے آگے سرنڈر ہے جیسے یہ سندھ میں ان کے آگے سرنڈر ہیں. سو آئی مین ٹو سے کہ ہماری صحت پہ کیا اثر ہے، ہم تو پھر بھی جیتیں گے اور پھر بھی اسمبلیاں توڑیں گے. اور ویسے بھی خبر آپ کو یہ بتا دوں میں کام کی بات، خبر دیجیے. نواز شریف صاحب کے پاکستان مطلب ایک ویسے ہی بوم پھٹنا ہے جب انہوں نے پاکستان آنا ہے. ان کے پاکستان آنے کے اوپر سب سے پہلے تو نون لیگ خود پھٹے گی. ایک وہ ٹولہ جو برسر اقتدار ہے اور ایک وہ ٹولہ جو اقتدار سے باہر ہے، جو ہمیشہ اس بات کے حق میں نہیں رہا کہ آپ اقتدار میں آئیں. یہ لوگ پھٹیں گے اور پھٹ کے الٹیمیٹلی الیکشنز کی طرف جانا ہی ہے. ہم اسمبلیاں توڑیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر دراریں آ جائیں گی اگر میاں صاحب واپس آ جائیں. آپ مریم نواز کے لگنے کے اوپر آپ کیا سمجھ رہے ہیں جشن منایا جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کون جشن نہیں بنا رہا؟ مریم بی بی جو ابھی برسر اقتدار ہے پی ڈی ایم کے وہ گروپ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ اس ٹائم وہ دے آل آر مورنڈ ایٹ کہ بھائی مریم کے پاس اگر چلا گیا تو ہم کہاں پر جائیں گے. سو میں کہنا کیا چاہتا، پوائنٹ میں اسٹیبلش کیا کرنا چاہ رہا ہوں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اسمبلیاں توڑنی ہے اور توڑ کے الیکشن کی طرف جانا ہے. اور اگر ہمیں ڈیلے کیا بھی گیا تو پھر بھی اس صورت میں بھی نون کی دراڑ اتنی واضح ہو جائے گی آنے والے مہینے میں کہ مارچ میں الیکشن کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. چلے یہ تو دیکھنا ہوگا کہ مارچ میں الیکشنز کی طرف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. ذرا مشکل اس لیے لگ رہا ہے چونکہ ہم نے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اگر اس کے اندر جانا ہے تو اگلی قسط جو ہے وہ مارچ کے اندر آنی ہے. پھر جو نیا ایک ٹرانشے ہے پھر سے جو انگیجمنٹ ہے وہ گرمیوں کے مہینوں کے اندر ہونی ہے. یہ سب کچھ کیسے ہوگا، معیشت کو بھی دیکھنا ہوگا. وقفہ لیتے، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں.